फ्रांस मगरबी यूरोप का एक इंतहाई अहम मुल्क है। पूरा मुल्क फैशन, फन, खाने और सियाहत में दुनिया भर में एक ख़ास मकाम रखता है। फ्रांस दुनिया का फैशन कैपिटल है। लवर म्यूजियम में मोनालिसा जैसी शाहकार पेंटिंग्स रखी गई हैं। समुंदर के दरमियान कायम कदीम गिरजाघर है। फ्रांस दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क है, जहां सालाना 90 मिलियन से ज़ायद सियाह आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। और हमारे ये ट्रैवल व्लॉग के सिलसिले में आज हम दूसरे मुल्क की जानिब जा रहे हैं, जो कि यूरोप का मुल्क है। आज का जो हमारा मुल्क है, हमने फ्रांस को टारगेट किया है। टारगेट मतलब इसके ऊपर बात करेंगे। खैर नाज़रीन, फ्रांस मगरबी यूरोप का एक इंतहाई अहम मुल्क है, जो अपनी शानदार तारीख, सकाफत, आर्ट, खानों और जदीद तरक्की के लिए जाना जाता है। इसका सरकारी नाम जमहूरिया फ्रांस है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सियाहती ममालिक में शामिल है। इसका दारुल हुकूमत पेरिस है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमानवी शहरों में शुमार होता है। अगर हम फ्रांस की तारीख की बात करें तो फ्रांस की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ गौल कौम आबाद थी, जबकि फ्रांस को पहले गौल ही कहा जाता था, जिस पर 50 कबल मसीह में रोमी सल्तनत ने कब्जा कर लिया। ये कब्जा बहुत मशहूर है, क्यों, इस पे बात करेंगे। कबल अस तारीख और रोमी दौर में फ्रांस का जो कदीम नाम वो गौल था, जहाँ कैलेटिक कबाइल आबाद थे। 58 कबल मसीह में रोमी सल्तनत ने जूलियस सीजर की क़यादत में गौल पर कब्जा कर लिया। रोमी दौर में कई अहम शहर तामीर हुए, जैसे लियोन और मार्सिल। अगर कारून वस्ता और फ्रांसीसी बादशाहत की बात की जाए तो 5वीं सदी में फ्रेनिक कबाइल ने रोमी हुकूमत ख़त्म कर दी। कैलविस अव्वल ने 496 ईस्वी में ईसाईयत कबूल की और फ्रेनिक बादशाहत की बुनियाद रखी। 8वीं सदी में शारलेमान ने मगरबी यूरोप पर हुक्मरानी की। कैप्शन ख़ानदान और फिर वॉल्वा और बूरबन ख़ानदानों ने फ्रांस पर हुकूमत की। वर्साई महल लुइस 14 के दौर में तामीर हुआ और फ्रांसीसी इनकलाब, जो कि 1789 में अवाम ने बादशाहत के खिलाफ बगावत कर दी। लुइस 16 और मलका मैरी एंटोनियत को फांसी दी गई। जमहूरिया का क़याम अमल में आया और नेपोलियन बोनापार्ट का अरूज हुआ। अगर नेपोलियन के दौर की बात की जाए, जो कि 1799 से 1815 तक था या 1815 तक था, नेपोलियन ने पूरे यूरोप में फतूहात हासिल की और फ्रांस को आलमी ताकत बना दिया। 1815 में वाटरलो की जंग में शिकस्त के बाद वो जिला वतन हो गया। जदीद फ्रांस, जो 19वीं और 20वीं सदी का है, अगर मैं उसकी बात करूं तो दूसरी जंग अजीम में फ्रांस नाजी जर्मनी के कब्जे में चला गया, लेकिन 1944 में आज़ाद हुआ। चार्ल्स डे गॉल ने जदीद फ्रांसीसी जमहूरिया की बुनियाद रखी और फ्रांस यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा का बानी रुकन बना। नाज़रीन, फ्रांस का जोग्राफिया और आबो हवा की अगर मैं बात करूं तो कुल रकबा इसका 551,695 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। हमसाय ममालिक की बात की जाए तो स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है और लक्समबर्ग है। और अहम दरिया यहाँ पर कौन से हैं? सिएने है, लोएरे है, राइन है और गारवन है। ये जो नाम है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो ये डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम उसको जब अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं या उर्दू में तो वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, तो इसलिए मैं इस पर ज़रा क्लियरेंस कर दूँ। तो कुछ प्रोनाउंसिएशन उसको मैं रिसर्च भी जब मैंने की एंड मैंने उसको सर्च किया गूगल पे, ChatGPT पे, सुना भी, और मेरे जहाँ पे जो लोग हैं जो फ्रेंच जानते हैं उनसे भी कोशिश की, तो वो बहुत ही मुश्किल प्रोनाउंसिएशन थी जो मैं नहीं कर पाया। बट मैंने फिर उसको उनसे समझा कि इसको किस तरह बेहतर किया जाए, तो वो ये कहते हैं सिएने, जो कि सींग हम बोलते हैं उर्दू में, और लोएरे जो कि लोएर है, और राइनी जो है वो एक्चुअली राइन है और उसके भी कुछ मुख्तलिफ करके, और गारून जिसके स्पेलिंग अगर आप पढ़े तो वो गारून बन जाते हैं।
تو یہ ہے کیونکہ فرینچ لینگویج کی پروناؤنسیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر آب و ہوا کی بات کی جائے تو شمال میں سرد، جنوب میں بحیرہ روم کا اثر، جبکہ کوہ ایلپس میں سخت سردی ہوتی ہے. ناظرین، فرانس کی آبادی اور زبان کی اگر میں بات کروں تو کل آبادی 67 ملین سے زائد ہے، اور سرکاری زبان اوبیسلی فرینچ ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں شامل ہے. دیگر زبانیں انگریزی ہے، جرمن ہے، عربی ہے اور باسکی زبان بھی ہے. اور مذہب جو ہے وہ 60% عیسائیت رکھتا ہے اور 30% غیر مذہبی ہے اور 8% مسلمان ہے. جو غیر مذہبی ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس کا مذہب کوئی پراپر ڈیفائن نہیں ہے، یا ایتھیزم ہے یا دوسرے مذاہب ہیں جو کہ ڈیفائن مذہب نہیں ہے، جبکہ 8% مسلمان پائے جاتے ہیں. فرانسیسی ثقافت، فن اور اس کے فیشن کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے فرانس دنیا کا فیشن کیپٹل ہے، جہاں پیرس کے فیشن ہاؤسز عالمی معیار کے ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں. جو لگژری برانڈز جیسے کہ ڈیور ہے، لوئی ویتون ہے، شینیل ہے، گیونچی ہے اور سینٹ لورنٹ ہے، یہ بڑے مشہور برانڈز ہیں جو لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں اور دکھاتے ہیں. پاکستان میں بھی ہمارے بڑے شوق سے جو ہے ڈیور اور گیونچی یا لوئی ویتون جو ہے اس کو پہنا جاتا ہے. ادب اور فلسفے کی بات کروں تو وکٹر ہیوگرے اور زال پال سارتر اور والٹر اور البرٹ کیمیو مشہور فلسفی اور ادیب ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ پروناؤنسیشن جو فرینچ لینگویج کی ہے وہ ذرا اس طرح کی ہے کہ ہم پاکستانی جب سنتے ہیں ہمیں عجیب لگتا ہے. اور آرٹ اور مصوری کی بات کی جائے تو لور میوزیم میں مونالیزا جیسی شاہکار پینٹنگز رکھی گئی ہیں. اور سینما کی بات کی جائے تو فرانس کو جدید فلم انڈسٹری کا مجد سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں فرانس کے کھانوں کی اور مشروبات کی تو آپ کو پتہ ہے ایک بیگٹ، یہ بڑا مشہور ان کی روٹی ہے جو بریڈ ہے ایکچولی، جس کو میں روٹی کہہ رہا ہوں، روٹی نہیں ہے ایکچولی، وہ لمبی سی ایک روٹی یا بریڈ آپ اس کو کہیں گے جو ہر کھانے کا حصہ ہوتی ہے. اسی کا اثر آپ کو جب آپ آ جاتے ہیں نارتھ افریقہ میں تو تنیزیا ہے، موروکو ہے یا الجیریا ہے، وہاں بھی یہی بیگٹ کھایا جاتا ہے. وہ کھانوں میں اس کو روٹی کے ساتھ، جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں وہ اسی طرح اس کو روٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کرواسون ہے جو کہ مشہور ان کا فرانسیسی ناشتہ ہے جو کہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، پاکستان میں بھی کھایا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی کھایا جاتا ہے، بہت فیمس ہے کرواسون. اس کے بعد ہے اسکارگو. اسکارگو کیا ہے؟ یہ ایک گونگھے کا مشہور پکوان ہے اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو ضرور اس کے ہم نے فوٹیج بھی لگائی ہے، اگر آپ فرانس جائیں تو ضرور ٹرائی کریں. پھر کریمی جو ہے وہ برولے جو کہ مشہور ان کا میٹھا ہے، وہ ہے کریمی بروولے، یہ آپ ضرور ٹرائی کریں گے، بلکہ پاکستان میں بھی ہمارے کچھ فارم میں مل جاتا ہے تھوڑا سا مختلف کر کے. اور فرانسیسی پنیر یا وائن پوری دنیا میں مشہور ہے. وائن آپ کو ہے کہ جو فرینچ وائن اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اگر آپ نے رومانٹکلی کہیں ڈنر کرنا ہے تو فرینچ وائن کا اس میں ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حرام ہے، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ملک کی جو ان کی ٹریڈیشن کی یا ان کی خصوصیت کی بات کر رہے ہیں. اب فرانس کی جو سیاحت ہے یا مشہور مقامات ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو فرانس دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک ہے، جہاں سالانہ 90 ملین سے زائد سیاح آتے ہیں. جیسے کہ ایفل ٹاور جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس کی کاپی ہے بیریا ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ ایفل ٹاور پیرس کی پہچان ہے. لوورا میوزیم دنیا کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم ہے. پھر نوٹر ڈیم کیتھیڈرل جو کہ گوتھک طرز کی عظیم عمارت ہے. پھر ورسیلز پیلس ہے جو کہ بادشاہ لوئس 14 کا شاندار محل ہے. پھر مونٹ سینٹ مشیل ہے جو کہ سمندر کے درمیان قائم قدیم گرجا گھر ہے. اس کے بعد فرینچ ریورا ہے جو کہ بحر روم کا خوبصورت ساحلی علاقہ ہے. اس کے بعد یورپ کا سب سے بڑا ڈزنی لینڈ بھی پیرس میں ہی واقع ہے. اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے فرانس کی معیشت اور ترقی کی جو کہ بڑی اہم ہے. فرانس دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہے، یورپ کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے جرمنی کے بعد، اور فیشن یا ایویشن میں اور لگژری مصنوعات میں یہ سب سے آگے ہے. اگر میں کچھ مشہور کمپنیوں کے نام لوں تو وہ ایئر بس ہے، ایک رینولٹ ہے جس کو رینیو بولتے ہیں وہ، اور پیجو جو کہ پیجوت کے نام سے پاکستان میں جس کو پیوگیوٹ اور پیجوٹ ہم کہتے ہیں، وہ ایکچولی پیجوت ہے، اور وہ مشہور صنعتی ادارے بھی فرانس میں ہیں. صحت کی بات کی جائے تو صحت فرانس کی معیشت کا ایک بڑا شعبہ ہے. جدید ترقیاتی منصوبے جو ہیں فرانس کے، اس میں ایک ہائی سپیڈ ٹرین کا ذکر میں کروں گا جو دنیا کی تیز ترین ٹرینوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد پیرس اوور ہال منصوبہ جو ہے وہ پیرس کے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے کا منصوبہ ہے. اس کے بعد گرین انرجی جو کہ فرانس 2050 تک کاربن نیوٹرل بننے کا ارادہ رکھتا ہے. تو ایسے جدید ٹیکنالوجی سے لیس، یا میں کہوں گا ایسی جدید اور ہائی ٹیک فرانس ارادے رکھتا ہے آنے والے ٹائم میں، اور مزید ٹورزم کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد فرانس
دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل ہے، جو اپنی تاریخی وراثت، ثقافتی اثرات اور جدید ترقی اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیرس کو عشق کا شہر کہا جاتا ہے، جبکہ پورا ملک فیشن، فن، کھانے اور سیاحت میں دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، فرانس کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان کی ہسٹری کا ڈاؤن فال اور رائز بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور فرانس میں جب آپ جاتے ہیں، میں بہت سنتا ہوں لوگوں سے جو ٹریول کرتے ہیں، میرا خود ارادہ ہے انشاءاللہ اس سال کے اینڈ میں یا نیکسٹ ایئر فرانس وزٹ کرنے کا، تو میں سنتا ہوں کہ وہاں پہ چوری چکاری اور اس طرح کی چیزیں بہت واقع ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ مسائل بھی ہیں، لیکن ان کا آرٹ اینڈ کلچر اس حد تک اسٹرانگ ہے کہ آپ جب فرانس کی بات کرتے ہیں تو ایفل ٹاور آپ کے ذہن میں آتا ہے، ان کی ثقافت آپ کے ذہن میں آتی ہے، فرینچ لینگویج آپ کے ذہن میں آتی ہے، رومانوی خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ وہ امیج پریزنٹ ایسے کیا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے پاکستان میں بھی کمی نہیں ہے جگہوں کی اور سیاحت کی جگہوں کی، لیکن ہمارا امیج ایسا ہے، جب پاکستان کا نام لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ روڈ پہ سوتے ہوں گے، کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، ہر جگہ ٹیررزم ہو رہی ہوگی، گولیاں چل رہی ہوں گی، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے کنٹری کا امیج کیسا پریزنٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان کنٹریز سے کہ وہ کس طرح ہر سال ٹورزم کو انکریز کرتی ہیں یا ٹورزم کو اٹریکٹ کرتی ہیں تاکہ ان کی کنٹری کی معیشت بہتر ہو سکے۔ خیر ناظرین، یہ تھا ہمارا فرانس کا سفر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم شامل کریں گے کوئی بہتر اور اچھی کنٹری۔ اور ویزا پروسیجر کی اگر میں بات کروں فرانس میں، تو شنگن ویزا آپ لگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے، پھر آپ کے جو کریڈینشلز دیکھے جاتے ہیں۔ اب یہ کریڈینشل اور بینک سٹیٹمنٹ کا کیا پروسیجر ہے، وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ شاید پاکستان یا ایسے ممالک جو کہ کم ترقی یافتہ ہیں، وہ یورپ میں پناہ لینے کے لیے یا اللیگل امیگرینٹ بن سکتے ہیں۔ تو اس خطرے کی وجہ سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہائی ہیں، یا میں کہوں گا رولز اینڈ ریگولیشن ذرا سخت ہیں، تاکہ جو ہے وہ اس چیز سے بچا جا سکے یا اللیگل امیگریشن سے بچا جا سکے۔ تو آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے، آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہونی چاہیے، آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس کا ایک پروف ہونا چاہیے کہ یہ بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے یا اچھی پوسٹ پہ ہے، تو پھر آپ کا ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے۔ یا آپ تاجر ہیں یا بزنس مین ہیں تو آپ کو اس کا پروف ہونا چاہیے، یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں جو آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس بڑا اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے۔ تو ان کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ ایسے پاکستانی ہیں جس کے پاس اقامہ ہے مڈل ایسٹ کا، تب بھی آسانی ہوتی ہے، لیکن اس اقامہ کی پراپر جو ہے ایک پروف آپ کو دینا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ اقامہ جینون ہے، 2 نمبر نہیں ہے، اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور یہ سب چیزیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ خیر ناظرین، ہمیں اجازت دیں، اور ضرور اگر آپ ہمت رکھتے ہیں اور اگر آپ کے وسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین کی سیر کرو، اور ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں ٹریول کرنا چاہیے۔ ضرور جو ہے ثقافت دیکھیں، کلچر دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دوسرے ملکوں کے کلچر اس لیے آپ کو بتائیں، اس لیے ہسٹری بتائیں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کھلے، آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ دنیا نیا نظریہ رکھتی ہے، اور دور کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے ذہن ایجوکیشن اور بہتری کی جانب جائیں۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی، اور ہمارا انتظار کیجیے گا نئے ایک بہترین ایپیسوڈ میں ایک نئے ملک کو ڈسکور کرنے چلیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔